मैं आपको दूसरे हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ और इसमें हम रास्तबाजी के मुतल्लिक सीखेंगे। रोमियो 5 बाब 17 आयत में पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यस्सु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। दरअसल पौलुस यहाँ पर ये कह रहा है, अगर आप ये दो चीज़ें हासिल कर लेते हैं, यानी फजल की अफरात और रास्तबाजी का तोहफा, तो आप हमेशा की ज़िंदगी में बादशाही करेंगे। यानी आप ज़रूर ही हमेशा की ज़िंदगी में बादशाही करेंगे। आप इसीलिए खलक किए गए हैं ताकि आप हुक्मरानी करें। शैतान आपसे ये दोनों सच्चाइयाँ छुपा सकता है। बस अगर वो आपसे ये दो सच्चाइयाँ छुपाए रखे, तो वो आप पर उन दो दरवाजों को बंद कर देगा जो खुदा ने आपके लिए खोले हैं। रोमियो 4 बाब 16 आयत में हम पढ़ते हैं, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानद ईमान वाली है, वही हम सबका बाप है। हम सबका भी वही ईमान है जो इब्राहिम का था, और इसीलिए वो हमारा बाप कहलाता है। वो हमारा बाप है। वो किस तरह हमारा बाप है? बाज़ दफ़ा हम बाइबल को मजहबी तौर पर पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा हम बाइबल के किरदारों को इस तरह देखते हैं क्योंकि उनका जिक्र बाइबल में है, और हम सोचते हैं कि शायद ये ख़ास लोग हैं क्योंकि इनका जिक्र बाइबल में हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, वो भी हमसे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। बस हम इन किरदारों का मुताला करके इनकी मानद बनना चाहते हैं। ये बाइबल का मजहबी तरीके से मुताला है। खुदा ने इब्राहिम को हमारे सामने इसलिए नहीं रखा कि हम उसकी नकल करें, क्योंकि कुछ बातें जो खुदा ने इब्राहिम को करने को कहीं, वो उसने नहीं की, और कुछ कामों से मना किया मगर उसने वो किए। खुदा ने उससे कहा, तू अकेला अपने मुल्क को छोड़ और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पर इब्राहिम ने क्या किया? उसने अपने साथ अपने बाप और अपने भतीजे को भी ले लिया, और वो हारान नामी जगह अपने बाप के मरने तक रुका रहा, क्योंकि उसका बाप उसके लिए रुकावट था। कुछ मुबस्सरीन कहते हैं कि हो सकता है कि वो वहां 25 साल तक रहा हो, क्योंकि वो उसके लिए रुकावट था, और ये 25 साल का अरसा था। फिर जब वो उस मुल्क में दाखिल हुआ, तो खुदा ने कहा, ये वो मुल्क है जहां मैं तुम्हें बरकत दूंगा, यहाँ रह, मैं तुझे बरकत दूंगा। मगर उस मुल्क में कहत था, तो वो मुल्क मिस्र में चला गया। जब वो मिस्र में पहुंचा, तो उसने देखा कि बहुत से आदमी उसकी बीवी पर नजर रखते हैं क्योंकि वो खूबसूरत थी, और वो घबरा गया और सोचा कहीं वो इसको हासिल करने के लिए उसे मार ना दें। बस उसने अपनी बीवी से कहा, तू बस ये कहना कि तू मेरी बहन है। वो उसे अपनी बीवी कहने से शर्मिंदा था। बाइबल कहती है उसने ये एक दो दफा नहीं किया, बल्कि ये उसका मामूल था जहां कहीं भी वो जाता। और फिर बेशक जब खुदा ने उसे इस मुसीबत से निकाला और वादे की सरजमीन में वापस लाया, तो खुदा ने कहा, ये वो जमीन है जो मैंने तुझे दी है। मगर इब्राहिम ने लूत से कहा, तुझे कौन सा निस्फ हिस्सा चाहिए? ये वो जमीन थी जो खुदा ने इब्राहिम को दी थी। और फिर हम जानते हैं कि उसने अपनी आंखें उस वादा से हटा ली कि खुदा उसे सारा के वसीला से औलाद देगा, मगर उसने अपनी कोशिश की और हाजरा वाला सिलसिला हुआ। खैर, आप ये कहानी जानते ही हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो खुदा ने उसे ना करने को कहीं, मगर उसने की। और वो बातें जो उसने उसे करने को कहीं, उसने नहीं की। बस वो ऐसा नमूना नहीं जिसकी हम नकल करें। मगर एक पहलू में खुदा उसे खड़ा करके हमें कहता है कि इस एक बात में उसके जैसे बनो। वो इस बात में तुम्हारा बाप है। वो क्या है? वो अंजील पर ईमान रखना है। आप माने या ना माने, खुदा इब्राहिम के पास आया और उससे कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सब कौमें बाबरकत होंगी। उसका क्या मतलब था? वो दरअसल यस्सु के मुतल्लिक बात कर रहा था। और ये बात बहुत वाज़ेह हो जाती है जब आप गलतियों के नाम खत पढ़ते हैं। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। बस जब खुदा इब्राहिम के पास आया और उससे कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से, यानी वाहिद नस्ल जिससे दुनिया की तमाम कौमें बरकत पाएंगी, इब्राहिम जानता था कि खुदा मसीह की बाबत बात कर रहा है, जो उसकी नस्ल में से आएगा। और उसने अपना ईमान यस्सु पर रखा। मैं सोच नहीं सकता कि कैसे बाइबल के इसी बाब में पौलुस कहता है कि खुदा ने इब्राहिम को अंजील की खुशखबरी सुनाई, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा,
پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ جو انجیل آپ نے سنی کہ آپ ایمان لائیں، بالکل وہی انجیل ابراہیم نے سنی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اسے مختلف پہلو سے دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسے بیٹا دے گا۔ خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے جس کا نام یسوع ہے۔ ابراہیم نے آگے صلیب کی طرف دیکھا، ہم پیچھے صلیب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابراہیم نے آگے دیکھا اور یسوع پر ایمان لایا، ہم پیچھے دیکھتے ہیں اور یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یسوع جب یہودیوں سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ کیا یہ شاندار بات نہیں کہ اس نے انجیل سنی؟ در حقیقت خدا کے پاس نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ، اور وہ ہے یسوع پر ایمان لانا۔ پرانے عہد نامے کے مقدسین اپنی محدود سمجھ کے مطابق قربانیوں کے ذریعے آگے کی طرف یسوع کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ہم پیچھے یسوع کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کیا یہ واضح نہیں؟ یہ راست بازی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور خدا کی نظر میں راست باز ٹھہریں۔ راست بازی بیان کرنا، کیونکہ یہ اہم مضمون ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس کو بیان کرنے کا بہترین طریقہ وہ اصطلاح ہے جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، یعنی عظیم تبادلہ۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ چلے دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں عظیم تبادلہ۔ وہ بن گیا جو ہم تھے، یعنی گناہ، تاکہ ہم وہ بن سکیں جو وہ ہے، یعنی راست باز۔ خدا کی نظر میں راست باز، اور صلیب پر یہی ہوا، ایک عظیم تبادلہ۔ ہم وہ بن گئے جو وہ تھا اور یسوع وہ بن گیا جو ہم تھے۔ آئیں ان دو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خدا نے ہمارے گناہ لیے اور ان کو یسوع پر لاد دیا، اور یہ عمل صلیب پر ہوا۔ خدا نے آپ کے تمام گناہ لے لیے، آپ کے تمام گناہ، میرے تمام گناہ، ہر وہ گناہ جو آپ نے ماضی میں کیا اور ہر وہ گناہ جو مستقبل میں آپ کریں گے، یہ تمام گناہ لے کر یسوع پر لاد دیے گئے اور وہ ہماری جگہ مرا۔ اسے ہم کہتے ہیں ہمارے گناہ یسوع کو محسوب کیے، یعنی اس کے کھاتے میں لکھے گئے۔ رومیو 4 باب، جو کہ خصوصاً ابراہیم کے متعلق ہے، مگر پولوس کسی خاص وجہ سے داؤد کا حوالہ دیتا ہے، اور داؤد یوں کہتا ہے، مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اب پولوس ایک دم داؤد پر کیوں آیا؟ دراصل داؤد نے وہ 2 گناہ کیے جن کی شریعت میں کوئی معافی نہ تھی، یعنی اس نے زنا کیا اور قتل بھی۔ اب شریعت میں ان 2 گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ یہ سنساری کی موت تھی، یعنی سزائے موت۔ اور یہاں داؤد نے ابراہیم کی طرح شریعت کے باہر کسی چیز کا سہارا لیا، اور سہارا یسوع کی انجیل کا تھا۔ اس نے یسوع کو دیکھا جو اس کو ان گناہوں کی سزا سے بری کر سکتا تھا جس سے وہ شریعت کے اعتبار سے بری نہ ہو سکتا تھا۔ نہ وہاں معافی ہے اور نہ ہی راست بازی۔ اور اس کے پاس یسوع کا مکاشفہ تھا، اور یہ بات اس کے مزامیر اور تحریروں سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس نے یسوع کو دیکھا، اس پر ایمان لایا، اور وہ جانتا تھا کہ اسے ان گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی، اور خدا ان گناہوں کے لیے اس کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ صلیب پر یسوع پر لاد دیے جائیں گے۔ اور اس نے کہا، مبارک وہ ہے جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا۔ اور دوستو، اگر آپ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ہر روز اٹھ کر کہہ سکتے ہیں، میں مبارک ہوں، اور خدا میرے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا، کیونکہ اس نے ان کو یسوع کے حساب میں لکھ دیا ہے۔ اس نے ان کو اس کے کھاتے میں ڈالا ہے، اور اس نے میری خاطر ان کی قیمت صلیب پر ادا کی ہے۔ یہ جانچنے کے لیے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ گئی ہے، رومیو 4 باب 5 آیت میں پولوس کہتا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا
بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ جب ابراہیم اپنے تمام تر جھوٹوں کے باوجود جو اس نے اپنی بیوی کو بہن کہنے کے حوالے سے بولے، پر اپنی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اولاد کے معاملے میں خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود پر بھروسہ کرنے کے باوجود بطور ایک بے دین شخص جب وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا تو اپنی نسل یعنی یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا اور اسی وقت سے اس کے ساتھ راست بازوں جیسا برتاؤ کیا۔ اسی طرح داؤد بھی زنا اور قتل جیسے گناہوں کا مرتکب ہونے کے باوجود جب وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوا اور مسیح پر ایمان لایا تو خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا، خدا نے بے دین کو راست ٹھہرایا۔ ہو سکتا ہے آپ کو تعجب ہو اور آپ کہیں یہ تو خطرناک تعلیم ہے، لیکن سنیے یہی سچی تعلیم ہے، یہی انجیل ہے، یہی بنیادی تعلیم ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاف کیجیے گا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ اس سے باہر نہیں۔ بس ایسا نہیں انجیل بے دینوں کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک جج کسی مجرم کو بری کر دے تو بائبل کے مطابق یہ بالکل ٹھیک نہیں، وہ آدمی خداوند کے لیے مکروہ ہے۔ در حقیقت جب خدا اسرائیل کو بتا رہا تھا کہ اپنے ملک میں قاضی کو کیسے مقرر کیا جائے، اس نے کہا کوئی بھی منصف جو مجرم کے ساتھ رعایت برتے خداوند کی نظر میں مکروہ ہوگا۔ ہم بڑی جگہوں پر بدعنوانی سے نفرت کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں انصاف کریں، اور یہاں ایک بے دین ہے، ایک گنہگار شخص ہے۔ یہ انسانوں کی تصویر ہے۔ ہم بے دین ہیں، ہم گر گئے تھے، ہم نے خدا کی شریعت توڑی تھی، ہم لعنتی ہوتے تھے، ہم بدکار لوگ تھے۔ جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ وہ ہمارے راست باز ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہی ہماری طرف سے مقدمہ لڑتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اب وہ ایسا بھی کرے اور بدعنوان بھی نہ ٹھہرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واضح ہے، اس گناہ کو بغیر حساب کے نہ چھوڑا، اسے سزا کے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ اس کا انصاف اور عدل صلیب پر مسیح یسوع کے وسیلہ کیا اور وہ تمام ہوا۔ یہ معاملہ خدا کی نظر میں حل ہو گیا ہے۔ بس خدا خود بھی عادل رہے اور جو یسوع مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہوا۔ اب جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو یسوع دریائے یردن پر گیا جہاں یوحنا گنہگاروں کو بپتسمہ دے رہا تھا، اور یسوع نے ایک عجیب کام کیا، اس نے اپنے آپ کو گنہگاروں کے بپتسمے کے لیے پیش کیا۔ یوحنا حیران ہوا، اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ہی تو ایک واحد انسان ہو جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی گناہ نہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ کسی گناہ سے واقف نہ تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ مگر پھر بھی اس نے گناہ گاروں کے بپتسمہ کے لیے خود کو پیش کیا، اور یسوع نے یہ متی 3:15 میں کہا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ کیا آپ کو یاد ہے یسوع نے کہا تھا شریعت تب تک منسوخ نہیں ہو سکتی جب تک پوری نہ ہو؟ اس کی مراد یہی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے ہم شریعت پوری کر سکتے ہیں؟ بے شک نہیں، صرف وہ ہی جو شریعت پوری کر سکتا تھا، اور جب وہ دریائے یردن پر آیا تو اس نے اپنے آپ کو گناہ گار نسل کے نمائندے کے طور پر پیش کیا، یعنی انسانی نسل کے۔ وہ اس سزا کو بھگتنے آیا تھا جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے۔ ہر وہ سزا جو شریعت کے مطابق ہمارا حصہ بنتی تھی اسے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا، اور جیسے ہی وہ یوحنا کے ساتھ نیچے پانی میں گیا تو یہ اس بات کا نمونہ تھا جو صلیب پر ہونے والا تھا۔ وہ خدا کی عدالت کو اپنے اوپر جھیلے گا۔ جب وہ پانی میں ڈوبا تو یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ خدا کے سارے غضب کو اپنے اوپر لے گا، لیکن جب وہ پانی سے اوپر آیا وہ اس بات کی تصویر تھی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، نئی مخلوق کے سربراہ، وہ نئی مخلوق جن کی عدالت ہو چکی اور جو اب خدا کے حضور راست باز ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ راست بازی کو یوں ہی پورا ہونا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ اگر میں اونچے پر لٹکایا جاؤں تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ کیا آپ نے انگریزی گیت سن رکھا ہے؟
کہ یسوع کو اوپر اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ تاکہ دنیا دیکھے۔ اس نے کہا اگر میں اونچے پر لٹکایا جاؤں تو میں سب کو اوپر کھینچ لوں گا۔ اب دراصل جب آپ اس آیت یا آیات کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ الفاظ سب کو خاص طور پر لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انگریزی بائبل کا ترجمہ کنگ جیمز ورژن یا نیو کنگ جیمز ورژن ہے تو آپ اس میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ ترچھی لکھائی میں لکھے گئے ہیں، اور جب کبھی بھی آپ انگریزی بائبل میں ترچھے الفاظ کو دیکھیں تو یہ جان لیں کہ بائبل کے اصل مسودے میں موجود نہیں ہے، بلکہ مترجمین نے اپنی سوچ کے مطابق ان کو شامل کیا ہے۔ یہ دراصل یوں ہے، اگر میں اونچے پر لٹکایا جاؤں تو سب کو اوپر کھینچ لوں گا۔ شاید مترجمین یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ سب کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں۔ دراصل یسوع کا مطلب یہ نہیں تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سب لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر ہم اس حوالے کو سیاق و سباق میں دیکھیں تو لکھا ہے، اس کو اوپر کھینچوں گا، عدالت کو، ساری عدالت کو اپنے اوپر جھیلوں گا۔ تمام بنی انسان کے گناہ یسوع پر لاد دیے گئے، مگر وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جتنے گناہ آپ نے کیے اور جو ابھی کرنے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع صرف ان کے ماضی کے گناہوں کی معافی کے لیے ہوا، مگر آپ ایمان رکھیں کہ وہ آپ کے مستقبل کے گناہوں کی بھی معافی ہے، کیونکہ وہ دوبارہ آپ کے گناہوں کے لیے مرنے نہیں آ رہا۔ اس نے ایک ہی بار سب کے لیے ایک قربانی دی، اور اس ایک قربانی کے وسیلے ہمیں ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا۔ ہمارے تمام گناہوں کا راست بازی سے انصاف ہوا اور وہ معاف کر دیے گئے، اور خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ یہی خوشخبری ہے دوستو۔ لفظ انجیل کا مطلب خوشخبری ہی تو ہے۔ ہمارے تمام گناہ یسوع کے کھاتے میں لکھے گئے۔ اور اب اس عظیم تبادلے کی دوسری بات، اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ خدا نے یسوع کی راست بازی ہمارے کھاتے میں لکھ دی۔ راست بازی کی اصطلاح بہت اہم ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ آئیے دوبارہ داؤد کی تحریر کو دیکھیں۔ پالوس دوبارہ داؤد کی تحریر کا حوالہ دیتا ہے جہاں وہ کہتا ہے، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے۔ اب لوگ عموماً راست بازی کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی راستی کے کام یا نیک اعمال سمجھتے ہیں۔ یہ وہ راست بازی ہے جسے وہ اپنے کاموں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی کارکردگی سے کمانے کی۔ پالوس اس کے خلاف آگاہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ غلطی مت کرو جو یہودیوں نے کی۔ وہ خدا کی راست بازی سے لا علم تھے۔ خدا کی راست بازی مسیح میں ہے اور اس پر ایمان لانے سے۔ وہ خدا کی راست بازی سے لا علمی کی وجہ سے اپنی کوششوں سے راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور خدا کی راست بازی کو قبول نہ کیا۔ دراصل آج تک ان کے دماغوں پر پردہ پڑا ہے۔ ہم اس کے متعلق آنے والے کسی سیشن میں بات کریں گے جب ہم نئے عہد کی بات کریں گے۔ پس راست بازی، خدا کی راست بازی یسوع میں ہے۔ یہ یسوع پر ایمان لانے میں ہے۔ اس کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں، یہ اس کی فرما برداری میں ہے۔ در حقیقت ہم رومیو 5:19 میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کس کی فرما برداری سے راست باز ٹھہرے؟ اپنی فرما برداری سے؟ نہیں، اس کی فرما برداری سے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک آدمی کی نافرمانی سے آپ گنہگار ہوئے۔ وہ آپ کی نافرمانی نہیں تھی، آپ تو وہاں تھے بھی نہیں۔ آپ کی پیدائش آدم کی فطرت کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نئی پیدائش کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ اس نے عمل کیا، آپ نے یقین کیا، آپ راست باز ٹھہر گئے۔ ہم راست بازی کے لیے عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ انجیل ہے، یہ خدا کی راست بازی کا طریقہ ہے۔ ہماری زندگیوں میں برکات کی بنیاد اسی سے ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا اور ہم نے اس آیت سے آغاز کیا تھا۔ بس آپ جان چکے ہیں
کہ آپ راست باز ہیں اور آپ ہر ایک برکت کو حاصل کرنے کے معیار کو یسوع کے وسیلہ سے پورا کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بس جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ راست باز ہیں اور آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ ہر ایک اچھی بخشش کے حقدار ہیں، جب اس نے اپنے بیٹے ہی سے دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی تو ہم خود پر بھروسہ کرنے والی ذہنیت میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں راست بازی کو خود کمانا ہوگا، حاصل کرنا ہوگا، اور اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ برکات حاصل کرنے کی بنیاد خدا سے صحیح رشتہ ہے۔ آدم کو تب برکت ملی جب وہ اس کے ساتھ صحیح رشتے میں تھا۔ در حقیقت یہ غور طلب بات ہے کہ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، اس کو تخلیق کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے اسے برکت دی۔ یہ خدا کا دل تھا۔ خدا ہمیں بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ اسے برکت دینا تھا۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا اور برکت لعنت میں تبدیل ہو گئی۔ ہر چیز لعنتی ہوئی، زمین لعنتی ہوئی، اور وہ بیمار ہونا شروع ہوا اور بزرگ ہونے لگا، اور اس نے تکلیف اور بیماری کو محسوس کیا، اور یہ تمام چیزیں گناہ کا نتیجہ تھیں۔ یہ بات ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ ہم میں اور آدم میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ دوستو، ہمیں ان دو لفظوں میں فرق سمجھنا ہوگا۔ آدم معصوم تھا اور ہم راست باز ہیں۔ ایک معصوم آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اسی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے اور پھر وہ معصوم نہیں رہتا۔ بس آدم گنہگار ٹھہرا۔ مگر جب راست باز آدمی گناہ کرتا ہے تو ان کے گناہ ان کے ذمہ نہیں لگتے، اور ہم نے ابھی اس بات کا مطالعہ بھی کیا۔ اگر ہمارے گناہ ہمارے ہی کھاتے میں لکھے جائیں تو ہم میں اور آدم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں برکت نہ ملتی، ہم بھی لعنتی ہوتے، ہم خدا کی حمایت حاصل نہ کرتے، ہم اس کی بخشش سے باہر ہوتے۔ مگر ہم ایمان لانے کی وجہ سے ابراہیم کی طرح مبارک ہیں، کیونکہ ہم آدم کی طرح معصوم نہیں ہیں جو اپنی معصومیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم راست باز ہیں کیونکہ ہم مسیح میں ہیں، جس نے خدا کی ساری راست بازی کو پورا کیا ہے۔ اور ہم مثال کے طور پر رومیو 4:8 میں پڑھتے ہیں، ہم مبارک ہیں کیونکہ خدا نے ہمارے گناہ محسوب نہیں کیے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:19 میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت واضح ہے۔ جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ راست باز ہیں۔ خدا آپ کے گناہوں کو آپ کے کھاتے میں نہیں لکھتا، کیونکہ اس نے آپ کے سارے گناہ یسوع مسیح کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں۔ وہ عادل اور راست ہے، پس وہ آپ کو دوبارہ گنہگار نہیں ٹھہراتا، اور اگر وہ ایسا کرے تو بے انصاف ٹھہرے گا، کیونکہ وہ گناہ کی قیمت کا دوسری دفعہ تقاضا کر رہا ہے۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے، جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ وہ عادل ہے، وہ ایسا کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ بے انصاف ٹھہرے گا، کیونکہ ہمارے گناہوں کی قیمت صلیب پر مکمل طور پر ادا کی جا چکی ہے۔ وعدوں میں سے ایک اہم وعدہ جو بائبل بتاتی ہے، پروگرام کے آنے والے حصوں میں ہم نئے عہد پر بھی غور کریں گے کہ یہ نیا عہد بہتر وعدے پر مبنی ہے۔ ایک بہتر وعدہ یہ ہے، خدا کہتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ سچ ہے، مگر ہم اس کو توڑ مروڑ کر بدل دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تو ان کو تو گناہ کرنے کا لائسنس مل جائے گا، لیکن لوگ تو بغیر لائسنس کے بھی ٹھیک ٹھاک گناہ کر رہے ہیں۔ دراصل کوئی بھی گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ڈھونڈ رہا۔ یہ گناہ کرنے کا لائسنس نہیں بلکہ ملامت اور سزا سے آزادی ہے۔ یہی انجیل کی خوشخبری ہے۔ میرے پاس ایک واعظ ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ مذہب یاد رکھتا ہے مگر خدا بھول جاتا ہے۔ مذہب نے ہمیں گناہ یاد رکھوانے کے کئی طریقے مرتب کر رکھے ہیں کہ ہمیں گناہوں کے متعلق چوکنا رکھے، مگر خدا بھول گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں انہیں یاد نہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمارے گناہ ہمیں کبھی یاد نہ دلوائے گا۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آئیے جلدی سے اس مثال کی طرف دیکھیں
میرا خیال ہے کہ ہم دونوں مثالوں پر غور نہیں کر پائیں گے، لہٰذا جلدی سے دیکھیں پیدائش 12 باب۔ ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کریں گے اور اس اصول کے تحت کیا گیا کام دیکھیں گے۔ میں اس کلام کے اختتام پر آپ سے 3 سوال کروں گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ہم پیدائش 12 باب سے شروع کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے 10 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اب اس زمین پر قحط تھا اور ابراہیم مصر گیا تاکہ وہاں جا بسے۔ اس نے اپنی بیوی سارہ سے کہا، بے شک تو خوبصورت عورت ہے، اس لیے ایسا ہوگا جب مصری تجھے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ اس کی بیوی ہے، اور وہ مجھے مار ڈالیں گے مگر وہ تجھے زندہ رہنے دیں گے۔ مہربانی سے کہہ کہ تو میری بہن ہے تاکہ تیرے وسیلے سے میرے ساتھ بھلائی ہو، تاکہ میں تیری وجہ سے زندہ رہوں۔ پس ایسا ہوا جب ابراہیم مصر میں آیا، مصریوں نے اس عورت کو دیکھا اور یہ کہ وہ خوبصورت تھی، فرعون کے شہزادوں نے اسے دیکھا اور اس کا تذکرہ فرعون سے کیا، اور اس عورت کو فرعون کے گھر لے جایا گیا۔ اس نے اس عورت کی وجہ سے ابراہیم سے اچھا برتاؤ کیا۔ اس کے پاس بھیڑ، بیل، گدھے، گدھیاں، اونٹ اور بہت سے نوکر ہو گئے، مگر خداوند نے سارہ کی وجہ سے فرعون کے گھرانے کو موذی مرض میں مبتلا کیا، اور فرعون نے ابراہیم کو بلایا اور کہا، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے کیوں کر کہا کہ یہ تیری بہن ہے؟ ہو سکتا ہے میں اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ پس تو اپنی بیوی واپس لے لے اور اپنے راستے ہو لے۔ پس فرعون نے اپنے آدمیوں کو یہ حکم دیا اور انہوں نے اسے بھیج دیا، اس کی بیوی اور اس کے سامان کے ساتھ۔ پھر ابراہیم مصر سے اوپر کی طرف اپنی بیوی اور جو کچھ اس کے پاس تھا اور لوط کے ساتھ شمال کی جانب چلا۔ ابراہیم مال مویشی، سونے اور چاندی کی بدولت بہت مالدار تھا۔ یہاں 3 سوال ہیں۔ کس نے گناہ کیا، ابراہیم یا فرعون نے؟ ابراہیم۔ خدا نے کس کو سزا دی، ابراہیم یا فرعون؟ فرعون۔ کون وہاں سے مال مویشی، سونا چاندی اور بے تحاشا نوکروں کے ساتھ آیا؟ ابراہیم۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا راست باز کے کھاتے میں اس کا گناہ نہیں لکھتا۔ خیر، میں جانتا ہوں کہ لوگ سیدھا یہ سوچ رہے ہیں کہ ذرا احتیاط سے، کیونکہ آپ دراصل لوگوں کو گناہ کی کھلی چھٹی کا لائسنس دے رہے ہیں۔ نہیں، جو کوئی گناہ میں رہنا چاہتا ہے بے وقوف ہے۔ گناہ کے نتائج ہیں اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم جسم کے لیے بوئیں گے تو جسم کے لیے کاٹیں گے، صرف تباہی اور بربادی کی فصل پیدا ہوگی۔ مگر کیا ہم گناہ کرتے ہیں؟ کیا یہاں ایسا کوئی ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہم سب گناہ کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بات کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں، مگر پھر بھی خدا ہمارے گناہوں کو ہمارے ذمہ نہیں لگاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے وہ پہلے ہی یسوع کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ تو پھر ہمارے ذمہ کیا لگا؟ مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی۔ اس نے ہمیں راست باز بنایا ہے اور ہم سے راست بازوں کی طرح سلوک کرتا ہے۔ خدا کی راست بازی کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یسوع پر ایمان لانا ہے۔ اس پر ایمان رکھو اور تم خدا کی نظر میں ہمیشہ کے لیے راست باز ہوگے۔